अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से, ठीक ठाक और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है कि कोविड-19 के हालात और सिचुएशन से निपटने के लिए एसओपीज़ को फॉलो भी किया जा रहा है। साथ ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसओपीज़ को फॉलो करना आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम प्रोग्राम है। यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। हमेशा हम हर इस तारीख को, हर इस दिन को, हर साल इस दिन को याद करते हैं। कश्मीरियों से, अपने बहन भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। हम पाकिस्तानी कश्मीरियों को ये बताते हैं कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल उनके लिए किस तरह धड़कते हैं और हमारी दुआओं में किस तरह वो शामिल हैं। लेकिन अगर हम हालात, वाक़यात और सिलसिले देखें तो कश्मीरी इस वक्त उस भारतीय बर्बरियत और मजालिम का शिकार है कि जिसका तस्करा शायद अगर मैं करने निकलूं तो यहाँ वक्त कम पड़ जाए। इतनी तकलीफ, इतनी अजियत, वो फोटोग्राफी, वो चीज़ें, वो सोशल मीडिया जो कश्मीर से यहाँ तक पहुँचता है, वो इतना अजियतनाक होता है कि शायद उसे आप, मैं और हमारे घर में बैठा कोई भी शख्स उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि उन तस्वीरों पर लिखा होता है कि जो मतलब हल्के दिल के लोग हैं, जो नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो ये तस्वीर देखें बिना। ऐसा मजालिम, ऐसे जुल्म और बर्बरियत की जो है वो तबाहकुन सिचुएशन कश्मीर में है। कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान ने हर मुमकिन इक़दाम उठाए। हमारी हुकूमत ने भी और हमारे वजीर आजम ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए जो आवाज़ बुलंद की, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हम आज अगर बहैसियत कौम इकट्ठे हैं या हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन हमारे दिलों में मोहब्बत है, तो वो कश्मीरियों के लिए है। इस पे पंजाब हुकूमत का बहुत अहम इक़दाम भी सामने आया। सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने ये कहा कि जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, जहां तक भी इजला हैं, तहसील हैं, वहां कोरोना एसओपीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है वो कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। रैलियां निकाली जाएंगी। आज आप इज्तिमात भी देखेंगे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, हमारे टीवी चैनल पे आपको रैलियां भी नजर आएंगी। यौम यकजहती कश्मीर और मोहब्बत के इजहार के लिए वो तमाम चीजें नजर आएंगी। लेकिन हम आज भी बेबस हैं। हम उन कश्मीरियों की आवाज तो पूरी दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, मगर उनको आजादी दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। उम्मीद है, अल्लाह से दुआएं भी हैं कि अल्लाह ही करम करेगा और कश्मीरियों पे जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसमें जो हिंदुइज्म, उनके अपने नजरिए के लोग भी इस चीज को पसंद नहीं कर रहे। सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, वहां पे भी लोगों ने कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही अहमियत का हामिल है। बहुत अहम मौजू है यौम यकजहती कश्मीर, और आज का प्रोग्राम जो है उसमें हम बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत से ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे कि हम कश्मीर को आज़ाद कराने में नाकाम क्यों रहे। हम उनकी आवाज़ तो बन गए, लेकिन हम उनके लिए कर कुछ नहीं पाए। फिर भी हमारे इरादे बुलंद हैं और हम कश्मीरियों को ये हमेशा इस दिन के मौके पर यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। आज का प्रोग्राम कश्मीर के नाम, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ गेस्ट जो अपनी आंखों से कश्मीर के किस्से को पढ़ चुके हैं, जो अपने नजरिए से कश्मीर की हिस्ट्री को देख चुके हैं, जिनकी एक एक रग में कश्मीर के, उन कश्मीरियों के लहू की कीमत है, उनकी आवाज है, अंदाज है, बात है, तकलीफ है, दर्द है। तो मैं चाहूंगी कि मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊं और वही इस किस्से को आगे चलाएं, और फिर हम हिस्ट्री से लेके और आज तक कश्मीर के साथ क्या होता आया, इस पहलू पर जो है वो डिस्कशन करें। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, जो कि बहुत गहरा नजरिया रखते हैं। जाहिर है कि हमारे कमांडो रहे हैं, हमारी पाक फौज से ताल्लुक है, तो हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। और साथ ही साथ जो है मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सर, आज का मौजू बहुत बड़ा है, आज का दिन भी बहुत बड़ा है। जी हाँ, आपके दिल के जितना करीब है, मैं चाहूंगी वहीं से आगाज करें। मैं चाहूँगा कि तारीख को थोड़ा सा
दोहरा लिया जाए जी। तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, मुगल हिंदुस्तान का हिस्सा था। जी। जब अंग्रेज़ों की यहाँ पर आमद व रफ्त शुरू हुई और फिर अंग्रेज़ों ने अपनी चालबाजियों से कब्ज़ा कर लिया हिंदुस्तान पे, तो फिर भी जब बंगाल पे कब्ज़ा हुआ, सबसे पहले कब्ज़ा हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर। सही। और उस वक़्त कुछ और यूरोपीय ताकतें भी यहाँ पर थीं जिनके साथ अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ हुई और फिर तकरीबन आप कह लें कि 18वीं सदी के वस्त में अंग्रेज़ों का तसल्लुत यहाँ कायम हो गया और पुर्तगाली और वलंदेज़ी और फ्रेंच वो यहाँ से चले गए जी। तो मुग़ल रियासत कमज़ोर हो चुकी थी 18वीं सदी के वस्त में जब बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ। सही। उसके बाद मुग़ल रियासत का इक़्तिदार जो था वो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े होता गया और 18वीं सदी के वस्त में सूरत हाल ये थी कि तकरीबन पंजाब पे भी इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर रंजीत सिंह की हुकूमत थी और शुरू में आप कह लें 18वीं सदी के पहली 2 दिहाइयों के बाद यहाँ पर रंजीत सिंह की हुकूमत आ चुकी थी और 1800 यानी 19वीं सदी में, और उस वक़्त यहाँ पर एक मजबूत हुकूमत थी जी। और कश्मीर पे भी रंजीत सिंह का ही तसल्लुत था। लेकिन जब रंजीत सिंह के खिलाफ अंग्रेज़ों ने साजिशें की और उस पर फौजकशी की तो फिर 1842 में अंग्रेज़ों ने जंग सोबराव जीती और कश्मीर को उन्होंने एक डोगरा राजे को बेच दिया, बल्कि सौदागर था जिसको बेच डाला और वो राजा बन गया और वो हिंदू था और उसने कश्मीर जिसकी उस वक्त आबादी 90% से ज़्यादा मुसलमान थे, उनको गुलाब सिंह डोगरा को अंग्रेज़ों ने बेच डाला और उससे पैसे ले लिए, कोई 40 लाख के करीब थे, जिसमें कुछ उसने उसी वक्त देने थे। ये पंजाब पे अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद हुआ। ठीक। तो गुलाब सिंह डोगरा की वहाँ पे हुकूमत कायम हो गई और उसने वहाँ पर हुकूमत अपनी कायम कर ली। अंग्रेज़ों को पैसे देने थे उसने लोगों से टैक्स लेके पैसे दे दिए और रंजीत सिंह के पंजाब पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। इनिशियली तो कहा कि उसका पोता रीजेंट होगा। सही। और उसकी मलिका जो थी उस वक़्त वो उसकी सुपरवाइज़र होगी। लेकिन फिर एक ही साल के बाद, जंग सोबराव के एक ही साल बाद, उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, पंजाब पर ये ख़ानदानी हुकूमत नहीं चलने देनी और पंजाब पे हम डायरेक्ट हुकूमत करेंगे। तो अंग्रेज़ों का वहाँ कब्ज़ा हो गया। सही। और पंजाब पे कब्ज़े के बाद उन्होंने कश्मीर बेच डाला गुलाब सिंह डोगरे को, जो हिंदू था और जिसने मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम का एक बाजार गर्म किया और वो डोगरा हुकूमत 1947 तक रही। और उस वक्त की जो दास्तानें हैं अगर कश्मीर की सुनाई जाए तो वो एक अलहदा बाब है जिस पे बहुत ज़्यादा वक्त भी लगेगा। लेकिन सुनने वालों के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। बहरहाल 1947 में कश्मीर की रियासत ने अपने वोट से हिंदुस्तान और भारत में से एक का चुनाव करना था। सही। लेकिन चूंकि भारत को पता लग गया कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो 90% के करीब मुसलमान है, तो वहाँ वोट जो है वो तो अब पब्लिक से वोट लिया तो वो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। और कश्मीर की एक तस्वीराती अहमियत है बहुत ज़्यादा, इसलिए चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है और कश्मीर का, इसलिए फिर उन्होंने यहाँ पर उल्टा रूल लगाया। हैदराबाद पे ये कहा कि यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है अगरचे मुसलमान की हुकूमत है। अच्छा। और इसलिए हमने फौजकशी कर दी कि जी यहाँ तो हिंदू अक्सरियत में थे और इसलिए फौजकशी की। जूनागढ़ पे भी यही किया। सही। और उनको मिला लिया। कश्मीर में जहाँ मुसलमान 90% थे बिल्कुल, इससे जायद थे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ हिंदू राजे की हुकूमत है तो इसलिए हम आ जाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने राजे ने तामुल किया पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर और हिंदुस्तान ने फौज भेज दी। सही। जिसके नतीजे में कायदे आज़म के पास तो फौज थी ही नहीं। आज हमारे तारीख के जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास तो आर्मी थी नहीं। सही। कोई GHQ नहीं था कोई। हाँ, ये ठीक है, अंग्रेज ने फैसला किया था
کہ فوج کا میں سے مسلمان فوجیوں کا ایک حصہ پاکستان کو دیا جائے گا اور اس میں وہ فوجی ہوں گے جو مسلمان ہیں اور پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ فوج میں بڑی تعداد پنجاب کے لوگوں کی بھی تھی, صوبہ سرحد کے لوگوں کی بھی تھی, تو وہ اپنے ملک میں ہی جانا چاہتے تھے اور اس لیے ایک فوج بنی جو بچے کھچے ٹکڑوں میں آ رہی تھی, ایک منظم فوج نہیں تھی. اس وجہ سے آپ کی اس وقت ایک فل فلیج ریگولیٹڈ آرمی ود اے ہیڈ کوارٹر یہ موجود نہیں تھا. ٹکڑے آ رہے تھے, کچھ جو یہاں پہ تھی فوج وہ بنی اور ایک مل کے فوج. شاید پاکستان پہ پریشر ڈالنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی. جی ہاں, لیکن ہندوستان کے پاس ایک منظم فوج تھی, ایک منظم جی ایچ کیو تھا جو ان کو ملا. اور فوج میں بڑی تعداد سکھوں ہندوؤں کی بھی تھی, مسلمانوں کی بھی تعداد تھی, لیکن وہ کم تھے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فوج کشی کر ڈالی مہاراجا کے ساتھ مل کر, اور وہاں پر وہ رول نہیں لگایا جو حیدرآباد پہ لگایا یا جوناگڑھ پہ لگایا, اپنی مرضی سے رول سیٹ. ہاں, وہاں مسلمان راجے جو تھے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے, اور اس حد تک شامل ہونا چاہتے تھے کہ جب بھارتی فوج نے حیدرآباد پہ قبضہ کیا تو مہاراجا نے, حیدرآباد کے جو مہاراجا تھے انہوں نے اپنا سارا خزانہ پاکستان بھیج دیا. جتنا بھیج سکتے تھے بھیجا, اور اس خزانے سے پاکستان کی وزارت مالیات نے شروع میں کام کیا. تو کشمیر پر انہوں نے وہ اصول نہیں لگایا, یہاں الٹا اصول لگایا اور فوج بھیج دی اور قبضہ کر لیا. تو اس وقت ہماری فوج تو آرگنائز ہو رہی تھی, ایک جی ایچ کیو بن رہا تھا, ہمارے ایک ہی کور ہیڈ کوارٹر تھا, اور کشمیر بیچا جا چکا تھا, اور کشمیر کے اوپر سودے بازی ہو چکی تھی, اور اس کے اوپر بھارتی فوج نے بڑھ کے قبضہ کر لیا, جس کے اوپر قائد اعظم کو پھر جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. صحیح بات ہے. قائد اعظم علیہ الرحمت نے وہاں پر جو ان کو میسر ہوئی طاقت, قبائلیوں سے کہا, قبائلی جانے پہ راضی ہوئے, قبائلیوں کو کہا کہ جاؤ جتنے علاقے پر قبضہ کر سکتے ہو کرو. اور پھر جو بھی فوج ہم سے آرگنائز ہوئی وہ کشمیر میں داخل کی گئی, جس کے نتیجے میں ایک بڑا حصہ پاکستان نے اس پہ حاصل کر لیا. اور اس میں جو کشمیری مسلمان تھے, اس میں سب سے بڑی جو طاقت تھی جس نے رول پلے کیا کشمیر کی آزاد کشمیر کی آزادی میں, وہ کشمیری خود تھے. یہ ہمیں ماننا پڑتا ہے, کیونکہ اگر وہاں پہ پبلک سپورٹ نہ ہوتی تو جو ہمارے 1948 کی وار ہے, کشمیر وار, وہ کامیاب نہ ہوتی. کیونکہ 95% تو مسلمان تھے نا. جی ہاں, 95% مسلمان تھے, جو اٹیچمنٹ بالکل صحیح. اور وہ لوگ, ان میں بہت سارے جنگ عظیم کے ٹرینڈ فوجی بھی تھے جو اپنے گھروں میں آئے ہوئے تھے. وہ جیسے بھی جس کے پاس جو بھی ہتھیار اس کو ملا وہ اس جہاد میں شامل ہوا. پھر قائد اعظم نے پاکستان فوج بھی داخل کی, جو نئی ہماری فوج آرگنائزڈ ہوئی تھی وہ کشمیر میں چلی گئی, اور اس کو آزاد کشمیر کو آزاد کروا لیا. صحیح. اس طرح آزاد کشمیر کا حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچا. اور پھر ایک مہاراجا نے ملک ہاتھ سے جاتا دیکھ کر اور آبادی کو آزاد ہونے کی خواہش میں مبتلا دیکھ کر اس نے بھارت سے ساز باز کی, اور نہرو صاحب نے اور سردار پٹیل نے ان سے سودے بازی کی, اور ایک جھوٹا ایگریمنٹ لکھوایا جس کو وہ آج تک ظاہر نہیں کرتے, اور اس کی بنیاد پر بھارت نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کی. تو پہلے بھارت نے کشمیر میں فوج کشی کی, اور یہ سودے بازی تھی, اور سودے بازی قائد اعظم کی دور اندیش نگاہوں نے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اپنا حصہ کشمیر کو بنا کر بیٹھے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے جو آوازیں اٹھتی ہیں جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, تو اس پر یہ تنقید جو ہے سامنے آ جاتی ہے کہ جب پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوجیں پہلے وہاں پر جو ہے وہ دخل اندازی کی گئی, تو یہ بات غلط ہے. یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا اور جتنی تفصیلاً آپ نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ کشمیر اصل میں ان ہندوؤں کے ہتھے چڑھا کیسے, یہ ایک پوری کی پوری پری پلان جو ہے وہ پلاننگ کر کے اس کو بیچ کے مسلمانوں سے ان کا خطہ لینے کی پوری سازش تھی جو آج تک چل رہی ہے. وقت کی گرد ہمیشہ ایک وقت کی جو سیاسی تصویر ہوتی ہے اس کو گڈمڈ کر دیتی ہے, اس کو کنفیوز کر دیتی ہے. تو اب بھارت کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ تاریخ کنفیوز رہے اور گڈمڈ رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جان کر کشمیر کے اندر سودے بازی کی مہاراجے سے, اور فوجیں اپنی داخل کی, جس کے نتیجے میں جو کچھ قائد اعظم سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. اور اس سے پہلے جو مہاراجا اور
पंडित नेहरू और सरदार पटेल के दरमियान खुफिया मुलाकातें और खुफिया पैगाम रसानी हो रही थी, उसका पाकिस्तान को कुछ अंदाजा था, लियाकत अली खान को और कायद आजम को। इसीलिए जब ये नजर आया कि वो अपनी फौज भेज रहे हैं और C-130 में भारतीय पैराट्रूपर्स तैयार हैं जाने के लिए, या अपने जहाजों में वो जो भी उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, तो इधर से फिर कबायलियों को इजाजत हुई तो वो गए। और बहुत एक और फैक्टर भी है, बहुत सारी तारीखी किताबों में ये लिखा है कि कबायलियों ने मुसलमानों की मदद करने का फैसला खुद कर लिया था। ठीक है। और उस वक्त पाकिस्तान और वो बगैर इजाजत बहुत सारे गए थे, और वो मुसलमानों की सपोर्ट में गए थे। ठीक है। और कश्मीर के जो सियासी लीडर्स थे उन्होंने मदद की दरखास्त की थी। अब महाराजा जो था कॉन्स्टिट्यूशनली उस वक्त के कानून के तहत हेड तो वो था, लेकिन वो अपने अवाम से बेवफाई करने पर तुला हुआ था, जो उसने कर दी। उसके नतीजे में भारतीय फौज गई, जिसको देखकर पाकिस्तान ने भी अपनी जो बची कुची या जो कर सकते टूटी फूटी फौज थी जो नई ऑर्गेनाइज हुई थी वो भेजी। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता वहीं से जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसीलिए आज हर कश्मीरी की नजर जो है वो पाकिस्तान पे इसीलिए है कि उस वक्त अगर इतना हिस्सा आजाद कश्मीर का आजाद करवा लिया गया था, तो आज भी हम कश्मीर को आजाद करवा सकते हैं। ये उनकी वो उम्मीद, वो ढारस है जो हमने बंधा रखी है, और हमेशा से पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। आपने जो स्टोरी सुनाई है, शायद हमारे हिस्ट्री जानने वालों को, शायद हमारी आने वाली नस्लों को, इन सब लोगों को इन सब बातों का नहीं पता। किस तरह कश्मीर जो है वो हिंदुओं के हाथ आ गया, किस तरह वहां जो है वो मजालिम का सिलसिला शुरू हुआ। ये साजिशें तब से ही शुरू हो गई थी जब से पाकिस्तान बना था। हिंदुओं ने तो तब से ही जो है वो ये ख्याल कर लिया था कि अब ये पाकिस्तान को हमने सुकून से नहीं रहने देना। खित्ता तो ले लिया इन्होंने, हासिल तो कर लिया, लेकिन हम इन्हें सुकून की एक सांस भी लेने नहीं देंगे। और आज तक वो अपनी सियासत से, अपनी हठधर्मियों से बाज नहीं आए। वो तमाम चीजें करते हैं जो पाकिस्तानियों को जो है वो तकलीफ दे, मुसलमानों के लिए अजियत का बाइस बने। खुद अपने उनके मुल्क में इस वक्त मुसलमान जो है वो सिक्योर नहीं है। सिर्फ कश्मीर का मुद्दा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की वजह से मुसलमानों को ये सब जो है वो कहा गया। आप क्या समझते हैं सर, ये आज का जो ये किस्सा कश्मीर का, हम यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, उस वक्त ये सब कुछ हुआ, ये साजिशें उस वक्त से चलती आ रही हैं। अब इन साजिशों को बेनकाब तो होना था जो हो चुकी, मगर बेनकाब होने के बाद भी आज हम इतने पुर उम्मीद तो हैं, मगर हमारे हाथ खाली हैं। यहाँ क्या करना है? जी हाँ, एक तो मैं ज़ाती तौर पर थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। आजकल जो हमारी पॉलिसी है कि हम कश्मीर की सियासी और अखलाकी मदद करेंगे, तो और हम ये नहीं कहते कि हम कश्मीर की हर किस्म की मदद करेंगे, इसलिए कि कश्मीर का जो इल्हाक है भारत के साथ वो गलत हुआ। इस पे जंगें लड़ी गईं, इसी के ऊपर 48 की वार हुई, इसी क्वेश्चन पे 65 की वार हुई जब पाकिस्तान ने उसको किया, और इसी क्वेश्चन पर सियाचिन का भी ऑपरेशन हुआ। बिल्कुल ठीक। और इसी क्वेश्चन पे बाद में जो सियाचिन के बाद भी कार्रवाइयाँ हुई, जो कारगिल की लड़ाई है वो भी बुनियादी तौर पर इसी क्वेश्चन पे। तो अंग्रेज एक ऐसा जहरीला नासूर छोड़ गए, उसने हमेशा कश्मीर को डिवाइड किया ना, मुसलमानों को जो है वो खत्म करने के लिए, डिग्रेड, उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए। वो खुद तो आगे नहीं आया, उसने तो हिंदुओं को आगे किया कि इनके दरमियान में जो एक नफरत पैदा होगी, उससे जो आग निकलेगी, उससे वो पीछे बैठकर देखेंगे। कहते हैं ना, दो लोगों को लड़ा के तीसरा खुश होने वाली। तो ये वो वाली पावर्स हैं। एक और भी बात यह है कि अगर पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाता, कश्मीर के अवाम की राय पर, जैसा कि भारत ने हैदराबाद में किया, वही असूल अगर यहाँ लगाया जाता तो अवाम तो 95% पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो अगर वो मिल जाता तो पाकिस्तान इस कदर मजबूत रियासत बन जाता कि भारत कभी हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न कर सकता। फिर पाकिस्तान की जो तस्वीराती पोजीशन थी वो चीन के साथ भी हमारा बॉर्डर होता, और रशिया को भी हम एक वाखान टेरिटरी थोड़ी सी है, रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होते, और मजबूत एक एशियाई पावर ब्लॉक बन सकता था। बिल्कुल बन सकता। लेकिन जो उस वक्त की आलमी ताकतें थीं वो इस चीज को देख सकती थीं, इसलिए कश्मीर का झगड़ा जानकर छोड़ा गया, जानबूझ के, और माउंटबेटन की मर्जी से सब कुछ हुआ। भारत ने जो फौज दाखिल की कश्मीर के अंदर, वो एक
معاہدہ وہ کہتے ہیں دکھاتے آج تک نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پر فوج داخل کی گئی, معاہدہ ہی جھوٹا تھا, رائٹ, اور پھر اس کے بعد اس پر قبضہ کر لیا گیا کہ سری نگر پر سچی چیز ہونی چاہیے دکھانے کو, تو اگر حقیقت ہے تو دکھائیں نا, آج تک کیوں نہیں دکھاتے؟ تو یہ ایک المیہ ہے, اور وہ ایشیا کے اندر ایک بڑا المیہ پیدا کر کے چلے گئے جس میں انسانی المیہ سب سے زیادہ ہے. اور اب جو پچھلے 1.5 سال سے ہو رہا ہے, ایک پورا خطہ, ایک دنیا کا اہم ترین علاقہ 1.5 سال سے کرفیو کی حالت میں ہے. وہاں میں ایک انالیسس, لوگ کہتے ہیں جی ہر 10 کشمیریوں پہ ایک فوجی کھڑا ہے, میں کہتا ہوں ان 10 کشمیریوں میں 5 تو عورتیں ہیں, کم از کم 2 بچے ہیں, باقی رہ گئے 3. تو 3 نوجوان ایبل باڈیڈ کشمیری مردوں پر ایک بھارتی فوجی بندوق تانے کھڑا ہے. ان تینوں میں ایک بوڑھا بھی ہوگا, صحیح بات ہے, اور ایک ادھیڑ عمر ہوگا. سو ریشو از آلموسٹ 2:1. دی آرمی جو ہے اس وقت کشمیریوں پہ ظلم کر رہی ہے بھارت کی, وہ اس کے خلاف مزاحمت کے لیے صرف کشمیری 2 آدمی کھڑے کر سکتے ہیں جو جوان ہیں اور جو ایبل باڈیڈ ہیں, ایک تھوڑی بڑی عمر کا, ایک نوجوان. تو آپ دیکھ لیں کہ عورتیں ہیں, بچے ہیں, یہ اگر انالیسس کیا جائے تو اٹ از این اوور ویلمنگ. دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ فوجی جبر جو ہے وہ اس وقت کشمیر پہ جاری ہے, جبکہ عوام ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. 1.5 سال کے کرفیو, دنیا کی تاریخ میں شاید اتنا لمبا کرفیو کہیں نہیں ہوا. 1.5 سال کا کرفیو اور اس شدت کے ساتھ ایک جگہ پہ جاری ہے, اور دنیا کا ضمیر جو ہے وہ آج تک یہ بات نہیں کہتا کہ کشمیریوں کی وہ مدد ہونی چاہیے جو ایسٹ تیمور میں دنیا نے کی لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے, جو سوڈان کے اندر کی آزادی دلانے کے لیے اپنے ہواریوں کو, اپنے جن کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں عیسائیوں کو, ایسٹ تیمور میں بھی اور سوڈان کے اندر بھی. تو وہاں تک تو اقوام متحدہ کی فوجیں پہنچ جاتی ہیں, بین الاقوامی اتحاد پہنچ جاتے ہیں وہاں آزادی دلوانے کے لیے. کشمیر جس کے اوپر ابھی آپ دیکھ لیں 73 سال سے ظلم و ستم جاری ہے, اور اس کے اوپر ایک فوجی اتحاد دنیا کیوں نہیں بناتی؟ ہم مسلمان متحد نہیں ہو سکے کشمیر پر, مسلم کمیونٹی, مسلم امہ جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکے. ہم ایک پیج پہ آ کے کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں, اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتا سر. اگر پوری مسلم امہ جو ہے وہ یہ ٹھان لے, اگر ہم ہندوؤں کو بلا کر ایوارڈ دے سکتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ انصاف نہیں دلا سکتے؟ اگر ہم انہیں یہ بادر کرا رہے ہیں, ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم جو مرضی ظلم و جبر جو ہے مسلمانوں پہ کرو اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ کیسی مسلمانی ہے ہماری؟ ہم یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اکٹھے ایک پیج پر نہیں ہیں, جس کی وجہ سے کشمیر آج آزاد نہیں ہے. سچ تو یہاں بولتا کوئی نہیں نا, بات تو صرف بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں وسائل والے ملک جو ہیں وہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کے بتانے وہم و گماں پر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ وہی ہو رہا ہے جو مغل امپائر کے ساتھ ہوا تھا. جی ہاں, تو بادشاہ بھی اسی طرح اپنی سلطنتیں انہوں نے برباد کی اور پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. جی ہاں, پیسہ ان کا جو ہے وہ رہن ہے بین الاقوامی طاقتوں کے پاس. تاریخ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو جگہ جگہ مہرے انگریز نے اپنے بنائے, اور پیسے والے جو ملک تھے وہ وہیں تھے جن کے پاس تیل کی دولت تھی. تو مسلمانوں نے تابعداری کی انتہا کر دی, لیکن اس کا نتیجہ کیا دیکھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جن کے پاس انہوں نے اپنے پیسے رکھوائے ہیں انہوں نے ہی حملے کیے اور مسلمان ریاستوں کو محکوم کر دیا, لیبیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور باقیوں کو اس قدر خوف زدہ کر دیا کہ ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے. عراق پہ فوج کشی ہو گئی, شام پہ فوج کشی ہو گئی. تو یہ ایک ایسا لیسن ہے جو مسلمانوں کو یہ اس بات کا سبق آنا چاہیے آج. اور میرا خیال ہے, میں داد تحسین دیتا ہوں کشمیری قوم کو جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس سبق کو یاد کر چکے ہیں, اپنے دل میں بسا چکے ہیں, اور کسی قسم کے ظلم کے سامنے وہ ہتھیار ڈالنے پہ تیار نہیں ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت یہی ہے, اس سے نظر آتا ہے یہ ثبوت کہ بھارت 1.5 سال کی فوج کشی کے باوجود اور اس ریشو کے ساتھ جو میں نے بتایا ہے کہ ہر 2 ایبل باڈیڈ کشمیری کے اوپر ایک بھارتی سورما بندوق تانے کھڑا ہے. دنیا میں اس قدر
کنسنٹریٹڈ ملٹری آپریشن کسی جگہ نہیں ہے، کہیں نہیں۔ تو کشمیریوں کے اوپر جو کچھ ظلم ہے اور وہ جو جس صورت سے برداشت کر رہے ہیں وہ ایک کمال کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جو ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم سیاسی، اخلاقی اور سماجی مدد کریں گے، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ سر، ریلیاں نکالنے سے، ان کے ساتھ یہاں پروگرام کرنے سے یوم یکجہتی کشمیر بنانے کا ایک مقصد تو پورا ہو جائے گا، لیکن ان کے دکھ، ان کی تکلیف جو ان پہ جابر جو ہے وہ درندے، وہاں پہ وہ کافر درندے جو ان پر تعینات کیے گئے ہیں، ان کو کون ہٹائے گا؟ ان کو ہٹانے کے لیے امپلیمنٹیشنز کرنی پڑیں گی، عمل سے ثابت ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم عمل کرنے کی بجائے باتیں کرنے پہ توجہ دیتے ہیں۔ ہماری بڑی بڑی تقریریں سن لیں، ہماری بڑی بڑی باتیں سن لیں، ہمارے جو ہے وہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے جو یوم یکجہتی کشمیر بنانے کا جو ہے وہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، آ کے پروگرام کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ختم ہوتا ہے، بعد میں ہم یکجہتی کشمیر کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اندر کی جو ہے وہ معاملات ہیں، یہ تو ہم اپنے آپ سے منافق ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ کتنے کشمیر کو جو ہے وہ پیار اور محبت کرنے والے ہیں؟ پیار محبت یہ نہیں ہوتی، محبت تو تقاضا کرتی ہے عمل کا۔ عمل کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سیاسی، اخلاقی اور سماجی مدد کریں گے، تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ان کی مادی مدد بھی کریں گے؟ بالکل کریں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ان کی ضرورت پڑی تو ہر قسم کی مدد کریں گے؟ ہم کوئی مدد کے اوپر کوئی قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک ہم اپنی پالیسی کو اس طرف چینج نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں کشمیر کا مسئلہ پڑا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کے اوپر جو، میں ایک مثال دیتا ہوں، افغانستان پہ روس نے قبضہ کیا، تو کیا امریکہ نے افغانیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سماجی مدد کی؟ انہوں نے فوجی مدد کی اور علل اعلان مدد کی، وسائل دیے، فوج کشی کر دی اور گوریلا وار کو سپورٹ کیا، اور اپنی فوج بھیج کر سپورٹ کیا، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ تو کشمیریوں کا کیا قصور ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی سماجی، سیاسی اور اخلاقی مدد کریں گے؟ وائی؟ ہم کیوں نہیں ان کی مادی مدد کرتے؟ ہم کیوں نہیں وہ مدد کرتے جس سے ان کو آزادی حاصل ہو؟ اور ہمارا یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پالیسی کو چینج کرنا ہوگا۔ بھارت نے ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے باڈی کے اوپر فوج کشی کی 1971 میں، بالکل کی، اور مودی نے وہاں جا کے کہا کہ ہاں ہم نے فوج کشی کی اور ہم نے ملٹری آپریشن کیا اور پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا اور بنگلہ دیش کو آزادی دے دی۔ تو ہم کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ بیریئر ہم نے کیوں لگائے ہوئے ہیں سیاسی، اخلاقی اور سماجی مدد کا؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم کوئی دشمن جواب دینا ہے، کوئی حد نہیں رکھیں گے اپنے اوپر جب ہم کشمیریوں کی مدد کریں گے؟ ہمیں علل اعلان کہنا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کی اسی طرح مدد کریں گے جیسے مدد امریکہ نے افغانیوں کی آزادی حاصل کرنے کے لیے، جیسی مدد مغربی دنیا نے ایسٹ تیمور میں کی، جیسی مدد سوڈان میں کی گئی اپنے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے۔ ہم نے کیوں یہ قدغن اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے؟ اور جب تک یہ قدغن ہم لگائے رکھیں گے اس وقت تک کشمیر کے اندر ظلم و ستم بھارتی فوج کا جاری رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے آہنی ہاتھ چاہیے۔ اور وہ آواز بلند کی گئی، اسلام کو پھیلایا گیا، تو اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ چند جانثار تھے نا، چند لوگ تھے، لیکن ان چند لوگوں نے اسلام کو پھیلا دیا۔ مکہ والے بھی قائل کر لیے، مکہ تک فتح کر لیا، اور مسلمان جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو ہماری زنجیریں جو کشمیر کے اوپر بھارت نے ڈالی ہوئی ہیں کشمیریوں کے اوپر، ہمارا ذوق یقین اس کو کاٹ سکتا ہے، لیکن ہمیں ڈائریکشن غلط دی جاتی ہے، ہمیں لمٹ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ بھارت نے ہم پر فوج کشی کی، اس نے اپنی فوج بھیج کر بنگلہ دیش کو آزاد کروا لیا، تو ہمیں کیا تعامل ہے؟ کم از کم میں یہ کہتا ہوں ہم منہ سے تو کہیں کہ ہم کشمیریوں کی بلا شرط ہر قسم کی مدد کریں گے، اور ہم یہ ظلم و ستم جو مسلمانوں پہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے خاص طور پہ، ان کا ڈیموگرافک پیٹرن چینج کیا جا رہا ہے،
اور بھارتی فوج کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو وہاں کے باشندوں پہ ڈھانا رہی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور بھارتی فوج کو روکنے کے لیے دنیا میں کوئی ہاتھ اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہمارا احتجاج بھی صرف سیاسی اخلاقی اور سماجی لوگ نظر بند کیے ہوئے ہیں جو وہاں تحریک چلاتے ہیں, جو مسلمانوں کے لیے آواز حق بلند کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے کشمیریوں کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں, وہاں پر ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. ان کو لے جا کر جو ہے وہ بھارت کی جیلوں میں بند کر کے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. بھارتی فوج کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, ان کو پروٹیکشن ہے, لیگل پروٹیکشن دی ہوئی ہیں. وہاں پہ ایکٹ بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے کیس نہیں چل سکتا, تو ان کو لیگل پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اور یہ لیگل پروٹیکشن جب تک رہے گی کشمیریوں پہ ہمیں عالمی ضمیر کو بیدار کرنا چاہیے. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ کہنا چاہیے برملا کہ ہم کسی قسم کی قدغن کشمیریوں کو جو ہم مدد دیں گے اس پہ کسی قسم کی قدغن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر ایک چیز پہ اگر متفق ہو جائے پوری عالم اسلام, پورے اسلامک کنٹریز کے بائیکاٹ کر دیا جائے تمام چیزوں کا, تمام انٹرنیشنل برانڈز کا, میں دیکھتی ہوں کشمیر کیسے آزاد نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل. اور یہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پڑے گا, کشمیر ایسے آزاد ہوگا, ایسے تو کشمیر نہیں آزاد ہوگا. پاکستان دنیائے اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے. بالکل بالکل. اور پاکستان تمام مشکلات کے باوجود اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میں ہمارے خلاف سازشیں کامیاب ہوئیں, ہمیں اپنوں سے ہی لڑا کر توڑا گیا. دشمن میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ خود آ سکتا. اچھا, دشمن خود توڑ بھی نہیں سکتا آپ کو. جی ہاں, یہ اپنوں سے ہی اپنوں کو لڑا کے جو ہے وہ اپنے سے ہی اپنوں کو لڑایا گیا. تیاری کی جاتی. اور ہمارے سامنے امریکہ نے 7 سمندر پار سے آ کے افغانیوں کی مدد کی اور فوجی مدد کی اور علل اعلان فوجی مدد کی. بالکل. ان کو سٹنگر میزائل دیے, ان کو ہتھیار دیے, ان کو اکوپمنٹ دیا جو جہاد کے لیے انہیں چاہیے تھا, اور پھر آزاد ہو گیا تو خوشیاں میں ہی بنائی. بالکل ٹھیک ہے, روس کو جانا پڑا یہاں سے. بالکل بالکل جانا پڑا. تو ہمیں کیا تعامل ہے کہ ہم نے یہ سیاسی اخلاقی اور سماجی کی جو لمٹ ہے وہ اپنے اوپر لگا لیے. آئے دن ایل او سی پہ کم از کم ہم بات تو کریں. اپنا جو ہے وہ رنگ دکھاتا ہے, معصوم جو ہے وہ شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے جو فائرنگ کے معاملات سامنے آتے ہیں, جو بھارت کی طرف سے بیانات سامنے آتے ہیں, ان سے صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ یہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے, ان سے کبھی دوستی ہو نہیں سکتی. کیونکہ قرآن پاک کا اگر ترجمہ پڑھے تو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو جب جو بات ہو ہی نہیں سکتی, اللہ نے کہہ دیا نہیں ہو سکتی, تو پھر ہم جو ہے وہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ کیا لے لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں ان کی طرح ڈیل کرنا پڑے گا. ہم مشرقی پاکستان کے تجربے سے گزر چکے ہیں. بالکل گزر چکے ہیں. ہم نے اپنے ہمسائے میں افغانستان کے اوپر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوج کچی دیکھ لی. ہم نے افغانستان پہ روسیوں کا قبضہ دیکھ لیا, اور جیسے وہ قبضہ ختم کرایا گیا ہم نے وہ بھی دیکھ لیا. تو ہمیں کیا تعامل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کو یہ مدد کریں گے, وہ سیاسی اخلاقی اور سماجی تک محدود رہے گی. ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم کشمیریوں کی وہ مدد کریں گے جس سے ان کو آزادی حاصل ہو, اور ہمیں اس مدد پہ کسی قسم کی حد قبول نہیں ہے. جو ضروری ہوا وہ ہم کریں گے. بالکل. کیونکہ بھارت نے ہمارے ساتھ مشرقی پاکستان میں کیا نہیں کیا, کیا اپنی فوج داخل نہیں کی, تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم محدود رہیں گے اس لیمٹ پہ جو ہم نے خود ہی اپنے اوپر لگا لی. پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا بھر کے مسلمان اگر اذیت, تکلیف اور بھارتی مظالم اور بربریت کا شکار ہیں تو بھارت سے ہماری کسی قسم کی کوئی بھی مطابقت یا کوئی دوستی جو ہے وہ نہیں بنتی. کیونکہ ہمارے مسلمان جب تک اس مظالم سے بھارت آزاد نہیں کر سکتا, ہم بھارت کو تسلیم نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے. کیونکہ ہم کسی بھی ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہو جاتا ہے. ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے, اور ظلم جتنا بڑھتا ہے اتنا مٹ جاتا ہے, اور یہ مٹنے کے قریب ہے. یہ بھارت کو بہت جلدی جو ہے وہ اس کا علم ہے, جس کی وجہ سے بوکھلاہٹ میں بہت سارے اس طرح کی جو ہے وہ معاملات بھی سامنے آتے ہیں, بیانات سامنے آتے ہیں, اور مودی سرکار کی طرف سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں کرونا وائرس تو کیا چیز ہوگی. میں نے تو مودی وائرس جو ہے وہ نکال لیا تھا کہ یہ مودی وائرس جو مسلمانوں کو چمڑ گیا ہے یہ نہ جانے ہم سے کب جو ہے وہ سائٹ پہ ہوگا. تو یاد رکھو کہ جب کرونا وائرس کی ویکسین آ گئی ہے تو مودی وائرس کی ویکسین بھی بہت جلدی تیار ہو جائے گی. تو اس کا جو ہے وہ خاتمہ بہت جلدی ممکن ہے, کیونکہ ظلم بڑھ چکا ہے, ہر طرف مظالم بڑھ چکے ہیں. جو ظلم کشمیر پہ بھارت نے کیا ہے اس کی مکافات عمل سامنے نظر آ رہی ہے.
آئے گی. اور جو انہوں نے فلسفہ اپنایا کہ جس نے یہاں رہنا ہے وہ اہمسا کا پجاری بن کے رہے، بلکہ یہاں تک ان کے وزیروں نے کہہ دیا کہ جس نے یہاں رہنا ہے وہ ہندو بن کے رہے، یعنی کم از کم ہندو سماج اور ہندو کلچر کو، ہندو ثقافت کو قبول کر لے اور اپنی حیت تبدیل کر لے. یہ ان کے وزیروں نے کہا، وفاقی وزیروں نے کہا. صحیح. تو اس قدر دھونس دھاندلی جہاں پر ہوگی وہاں اقلیتیں کیا کریں گی؟ اقلیتوں کے لیے مجبوری ہے کہ بھارت میں عزت کی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، مسلمانوں کے لیے بھی اور سکھوں کے لیے بھی اور دوسری اقلیتوں. کیا کیا عیسائی پادریوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ نہیں ہوا، کیا کیا سکھوں کے ساتھ نہیں ہوا، کیا کیا دوسری اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہوا. تو بھارت نے جو اب خاص طور پہ جو مودی کی حکومت ہے، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم یہاں جس نے رہنا ہے وہ ہندو سماج کو ایکسیپٹ کرے، اور اس کے اوپر تقریباً بہت اچھے خاصے وقفے تک تالیاں بجتی رہیں بھارت کی لوک سبھا میں. جب مودی صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ ہندو بن کے رہے تمام آبادی، تو بہت بڑی تالیاں بجیں، کچھ منٹ تک جاری رہیں. اب ان کو اپنی اس حرکت کی مکافات کا سامنا ہے. اب سکھ ان سے بیزار ہیں. اب وہاں پر 22 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں ہیں. وہ کوئی لوکل آزادی نہیں ہے، خود مختاری نہیں ہے. وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. بالکل صحیح. اور اس صورتحال میں میں کہوں گا کہ اگر سیاسی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کلہاڑی بھارت نے خود اپنے پاؤں پہ ماری ہے. بالکل سر. اور اس میں کشمیر کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس صورتحال میں جو اب ابھر کے سامنے آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسی صورتحال میں میں کہتا ہوں کہ ہم کم از کم اپنے سوچ کی حد تک تو یہ پیدا کرے نا، میڈیا یہ شعور پیدا کرے کہ ہم نے جو اپنے پہ قدغن لگائی ہوئی ہے کشمیریوں کے مدد کے بارے میں، وہ قدغن ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کشمیریوں کی غیر محدود مدد کرنی ہے. ہر وہ مدد کرنی ہے جس سے وہ آزاد ہو سکیں اور عزت کی زندگی گزار سکیں. اس وقت کرۂ ارض میں اس وقت جو قوم سب سے زیادہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن کی آزادی کو سلب کیا ہے اور سب سے زیادہ بے شرمی کے ساتھ دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کی رائے عامہ خاموش ہے، وہ کشمیر ہے. خاموش کیوں ہے؟ وہ خاموش اس لیے ہے کہ مسلمان ملک اس کے لیے وہ آواز بلند نہیں کرنے چاہ رہے جو کرنی چاہیے. مصلحت ہوگی، لیکن کم از کم میڈیا کا فرض ہے کہ عوام میں یہ شعور بیدار کرے کہ عوام اپنی حکومت کو مجبور کریں کہ کشمیر کے بارے میں اپنی بہت زیادہ پرامن پالیسی جو ہے اس کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی پالیسی میں جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں میڈیا، میں ایز اے میڈیا پرسن یہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں اپنے میڈیا کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اپنے ان لوگوں کو کہ جو کشمیر پہ کام کر رہے ہیں، جو کشمیری کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کشمیریوں کا وہ رخ کہ جس پہ ہمیں آنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے. آپ جیسے لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ سامنے دکھایا جاتا ہے، اور آپ جو تاریخ کو سمجھتے ہیں، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، وہ آزادی بھی اور وہ قید بھی اور وہ تکلیف بھی اور لوگوں کی اذیت بھی پاکستان کے ایسے ہی حاصل ہو گیا تھا. کروڑوں لاکھوں لوگوں کے خون سے سینچا ہوا یہ ایک پاکستان جو ہے وہ ہمیں ملا، جس کو آج ہم سنبھال کر بیٹھے ہیں. ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. یہی چاہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو بھی ایسی ہی آزادی نصیب ہو کہ وہ اپنے ملک میں عزت، احترام اور سکھ کا سانس لے سکیں. تو اس کے لیے ہمیں ان کی مدد کرنی پڑے گی. سب کو مل کے انڈیویجول جو ہے وہ ان کے لیے کرنا پڑے گا. جو کر سکتا ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی آواز بلند کر سکتا ہے، کوئی اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، ان کو کرنا چاہیے. اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ اب وقت بہت نزدیک ہے. آپ کا کیا اس میں تجزیہ ہے؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ جو سیاسی، اخلاقی اور سماجی کی ہم نے اپنے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے اس کو کھاڑ پھینکنا چاہیے. ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کشمیر کی ہر وہ مدد کریں گے کشمیریوں کی جس سے ان کو عزت مند زندگی گزارنے کے لیے آزادی مل سکے. اس وقت کشمیریوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. بھارتی فوج کے لیے ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. وہ اسپیشل پاورز ایکٹ ہے وہاں پر،
اور اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت فوج وہاں جو ظلم و ستم کرتی ہے وہ اس کے اوپر سول قانون ان کا لاگو نہیں ہوتا. کشمیریوں کی کوئی مالی مدد نہیں ہے. تمام مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں اور تمام مسلمانوں ملکوں کو چاہیے کہ کشمیریوں کی آزادی میں ان کی مدد کریں. اور خاص طور پہ پاکستان جس کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارا کشمیر کے ساتھ ملحق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے جو مدد کرتے ہیں اس مدد پر کوئی کسی قسم کی قدغن قبول نہ کریں. ہم تو وہ ملک ہیں جس کے اوپر مشرقی پاکستان کا سانحہ گزر چکا ہے. فوج نے وہاں، بھارتی فوج نے وہاں پہ سازش کی اور وہاں پر سازش کرنے کے بعد بھارت نے وہاں پر فوج کشی کی. تو اس کے بعد ہمیں کیا تعامل ہے کشمیر کے اوپر اپنی مدد کے اوپر قدغنیں لگانے کا کہ ہم صرف سیاسی، اخلاقی، سماجی تک محدود رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. ہمیں یہ قدغن جو ہے اس کو کھاڑ پھینکنا چاہیے. ہمیں دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ہم اس قسم کی بھارت کی زیادتیوں کا شکار رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو تصویراتی اہمیت کے علاقے ہیں اس کے اوپر بھارت کی فوج موجود رہے ناجائز طور پر. بالکل ایسے ہی. اس لیے ہم ہر وہ اقدام کریں گے جس سے کشمیریوں پہ یہ قبضہ اور یہ ظلم و زیادتی ختم ہو چکے. اور تمام انسانیت کو ہمیں اپیل کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارے موقف کی تائید کریں اور ہمیں وسائل دیں جس سے ہم یہ کر سکیں. اور مسلمان ملکوں میں بھی ہمیں وفد بھیجنے چاہیے اور اس میں کشمیریوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ وہاں جو صورتحال ہے اس صورتحال سے وہ واقعی دنیا کو اس سے روشناس کرا سکیں. اور پاکستان کے اندر ہمارے تمام نوجوانوں کو، ہمارے تمام شہریوں کو کشمیریوں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب کشمیریوں کے جہاد کو وہ اسپرٹ ملے گی جس میں وہ بھارت سے آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ہوگا سر، یہ تو ہوگا. یہ تو کشمیریوں پہ ظلم جو ہوا ہے اس کا حساب قدرت بھارت سے لے گی اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے کشمیریوں کے اوپر 73 سال سے ظلم کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے. اور دنیا کو کشمیر کی وہ مدد کرنی چاہیے جو دنیا نے باقی علاقوں میں کی. میں نے مثال دی ہے ایسٹ تیمور کی، میں نے مثال دی ہے سوڈان کی، میں نے مثال دی ہے افغانستان کی. اگر یہاں پر فوج کے ساتھ مدد ہو سکتی ہے تو کشمیریوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میرا خیال ہے اس دور حاضر کے اندر جس قوم نے سب سے زیادہ لمبی جنگ آزادی لڑی ہے وہ کشمیری ہیں اور ان کا جائز حق ہے آزادی. اور اقوام متحدہ کو ان کی مدد جو کرنی چاہیے. اور اس کے لیے میں تو کہوں گا کہ جیسے ملٹری الائنس افغانستان نے کے اندر اقوام متحدہ نے بنائی، جیسی ملٹری الائنس عراق کے لیے بنی، جیسی ملٹری الائنس کی دھمکی دی گئی عراق کو کویت سے نکلنے کے لیے، وہ کشمیریوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اندر پوری دنیا ہل سکتی ہے اگر پوری عالم اسلام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے ہمارے بڑے حکمران اکٹھے ہو کر ایک پیج پہ کشمیر کے لیے آواز بلند کر دیں، بائیکاٹ کر دیں تمام ان لوگوں کا، ان چیزوں کا جو ہمارے دشمنوں کی ہیں. بائیکاٹ کر دیں ان تمام لوگوں کی انٹری بند کر دی جائے. ہندوؤں کا جو ہے وہ بین کر دیا جائے تمام مسلم کنٹریز میں آنا. میں دیکھتی ہوں کیسے کشمیر آزاد نہیں ہوتا. امپلیمنٹیشنز ہوں گی تو ہی کام ہوگا. یہاں کشمیر ایسے باتوں سے آزاد نہیں ہونے والا اور نہ ہوگا. یہ تو سب کو اکٹھا ہو کر بیٹھنا پڑے گا. وہی آپ والی بات کہ وقت بھیجنے پڑیں گے، کشمیریوں کو شامل کرنا پڑے گا. یہ ایک پورا پروسیس ہے، اس میں بھی بہت وقت لگ جائے گا. یہ بھی کون سا جو ہے وہ آپ چٹکی بجائیں گے تو 1 منٹ میں جو ہے وہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اس کے لیے بھی آپ کو لیکن کچھ کریں تو صحیح. پیکر خاکی میں جان پیدا کرنی پڑے گی. کشمیریوں نے تو کی ہوئی ہے. وہ جس قسم کا ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ایک مثال بن گئی ہے دنیا کی تاریخ کے اندر. لیکن ہمیں بھی اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرنی پڑے گی اور وہ جان سیاسی اخلاقی سے آگے جانی ہوگی. اس میں مادی مدد بھی ہوگی. اس میں کوئی قدغن اس مدد پہ قبول نہیں کرنی چاہیے اور ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ اس سوچ کو عام کرے. حکومت کی مصلحتیں ہوں گی، حکومت کی مصلحتیں ہوں گی جس میں وہ اپنی کسی جو حدود لگی ہوئی ہیں ان پر وہ اس حدود میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن عوام کو اور انٹیلیجنسیا کو بات تو کرنی چاہیے. یہ کیا ہم نے اپنے اوپر قدغن لگا لی؟ کیا بھارت نے قدغن لگائی تھی ہم پر فوج کشی کرتے وقت مشرقی پاکستان میں؟ جواب تو پھر وہ تو آج تک وزیر اعظم ان کا جا کے اعلان کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا
اور ہم نے مکتی بانی ٹرین کی اور ہم نے مکتی بانی کو داخل کیا اور پھر پاکستان پہ فوج کشی کی. تو اس ماضی کے بعد ہم پر کیوں قدغن ہے؟ الحمدللہ آج ہمارے پاس ہماری پاک آرمی، ہماری پاک افواج جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ بلند ہے، مضبوط ہے اور دنیا کو ہلا دینے والی ہے، بلکہ دہلا دینے والی ہے. دشمن ہماری فوج سے کتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے اس چیز کا اندازہ یا تو ہماری فوج کو ہو سکتا ہے یا شاید میڈیا پرسنالٹیز کو ہو سکتا ہے. ایک عام بندے کو شاید اس کا اندازہ ہو بھی نہیں سکتا. میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ڈرا ہوا ہے. وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی مدد نے افغانستان کو روس سے آزاد کیا. تو اگر ہم روس سے کسی ریچھ کے پنجے جو ہیں ان کو توڑ کر افغانستان سے پرے کر سکتے ہیں تو بھارت کی کیا مجال کہ وہ ہماری اس جذبے کے سامنے ریزسٹ کر جائے. لیکن یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے، قوم کو فیصلہ کرنا ہے، قوم کو اس پہ کمر باندھنی ہے اور یہ سوچ عام کرنی ہے کہ ہمیں کشمیریوں کی ہر وہ مدد کرنی چاہیے جس سے ان کو آزادی ملے. اور یہ ہمارا مذہبی، اخلاقی اور قومی فرض بھی ہے. اور حکومت کو پہ پریشر ڈالنا چاہیے، عوام کو، رائے عامہ کو، کہ یہ کیا اپنے اوپر قدغن لگا لی. جب بھارت نے مشرقی پاکستان کے اندر مداخلت کی تھی تو کیا وہ سیاسی، سماجی اور اخلاقی تک رہا تھا؟ سر اگر پاکستان اکنامکل پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں پاکستان کی کہ جو ہے وہ خود سے جا کر جو ہے وہ یہ کام ہو سکے تو ساری جو مسلم کنٹریز ہیں اکٹھے ہو کر جو ہے وہ پورا ایکیوب ہو کر اگر یہ کام کریں تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی حرج اور مذائقے والی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں وفد بھیجنے چاہیے کشمیریوں کے اپنے سیاستدانوں کے ساتھ. رائے عامہ دنیا کی جو ہے وہ بین الاقوامی رائے عامہ کو اپنے حق میں چینج کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اور اپنی یہ پالیسی تبدیل کرنی چاہیے. ہمیں بھی اس پالیسی میں جان پیدا کرنا چاہیے اور عوام کا کام ہے، انٹیلیجنسیا کا کام ہے کہ حکومت پر پریشر ڈالے کہ بھائی کیا آپ نے لمیٹیشن لگائی ہوئی ہے. وہ تو آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ نہیں کرتے. ہم نے کیوں اپنے اوپر قدغن لگا لی کہ ہم اس حد تک جائیں گے اس سے آگے، جبکہ ہمارا ماضی صاف ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے ہم پر فوج کشی کی. جی ہسٹری انہوں نے فوج کشی کی. تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. برگیڈیئر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جس طرح آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں اتنا ہی درد اور محبت جو ہے وہ آپ کشمیریوں کے لیے فیل کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو تمام معاملات کا جو ہے وہ اندازہ ہے. اسی لیے آج جو ہسٹری، جو تاریخ آپ نے ہمیں بتائی، شاید آج سے پہلے بہت ساری باتیں میں بھی نہیں جانتی تھی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. کوئی ایک ایسا میسج جو آپ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے پاکستانیوں کے لیے دینا چاہیں، کیونکہ ہمارا پورا پروگرام ہی میسج تھا، لیکن پھر بھی کچھ اگر آپ کے دل میں ہو. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، یہ میسج کشمیریوں کے لیے ہم 73 سال سے دے رہے ہیں. بالکل. اور ہم کشمیر کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو پاکستانی دیں گے. اور کشمیریوں کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھے ہیں اور پاکستان کی آبادی میں ایسی سوچ موجود ہے آج تک کہ ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کی قدغن اپنے اوپر نہیں لگانی چاہیے. اور ہمیں دنیا میں یہ رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے کہ کشمیریوں کا حق ہے، جس طرح افغانیوں کا حق تھا کہ ان کے لیے ایک سپر پاور آ گئی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے، اس طرح کشمیریوں کا حق ہے کہ انسانیت ان کی مدد کرے اور ان کی آزادی کے لیے ہر قسم کی مدد کرے، جس میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، بلا شرط مدد کرنی چاہیے، فوجی مدد بھی کرنی چاہیے وقت آئے تو، اور کشمیریوں کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہیے جس سے ان کو آزادی حاصل ہو. تو میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن انشاءاللہ. بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اس پروگرام کے لیے مجھے آپ کے کمنٹس کی نہیں، آپ کے احساس کی ضرورت ہے. آپ کا وہ احساس، آپ کی وہ محبت جو آپ کے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، جو آپ اپنے کشمیریوں کے لیے فیل کرتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو اپنے موبائل فون سے آپ ہمارے یوٹیوب پر ایک کمنٹ، ایک اچھا میسج ضرور چھوڑ سکتے ہیں جس میں آپ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دیں. یہ پیغام آپ کا بھارت تک جائے گا، کیونکہ جب بھی میں نے مودی وائرس کی بات کی ہے تب مجھے ہندوؤں کی طرف سے جو میسیجز اور کمنٹس آئے ہیں، آج بھی میرا وہ لنک جو ہے وہ
7.9 मिलियन पर है, जिसमें कम से कम भी जो है वो काफी हद तक कई लाखों मैसेजेस हैं जो शायद मैंने पढ़े भी नहीं, और वो हिंदुओं की तरफ से हैं, सिखों की तरफ से हैं, मुसलमानों की तरफ से हैं। पूरी दुनिया ने इस पर जो है वो मैसेज किए हैं कि इंशाल्लाह एक दिन इस मोदी वायरस की वैक्सीन जरूर आएगी और हमें इसके जुल्म से निजात जरूर मिलेगी। और आज भी मैं अपने प्रोग्राम में अलल ऐलान ये कहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से डरती हूँ, बंदों से नहीं डरती। इसीलिए हम पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे, और जितना हद तक ये जुल्म बढ़ाएंगे उतनी जल्दी इस जुल्म का खात्मा जो है वो हो जाएगा। ये मेरा भी ईमान है, ये हर मुसलमान का ईमान है, और इंशाल्लाह ये वक्त जरूर आएगा जब इंडिया के, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी बात को छोड़े जा रही हूँ। इसी के साथ अल्लाह निगहबान, कल फिर एक नए अंदाज, नई सुबह, नए आगाज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।